अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकती बाबा। सबसे पहला इसका जहन में आने वाला नाम वो भागती हुई दुल्हन के लिबास में इनके कमरे की तरफ आई। बाबा जानी कहाँ हैं आप? बाबा जानी, मैं तो आपकी लाडली हूँ ना, प्लीज़ बाबा जानी मेरे साथ ये ना करें। असद साहब की आंखों में आंसू आए थे जिनको वो बहुत महारत से छुपा गए थे। बेटा, आप मेरे बहादुर बेटे हो ना, यूँ मत करो, हम सब पर भरोसा रखो। आपके आगा जान अस्पताल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है इनको इंतज़ार करवाना चाहिए? वो सवालिया नज़रों से अपनी बेटी को देख रहे थे। नूर 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 जी बाबा। इसको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। चलो बाबा की जान। नूर ने आखिरी बार किसी उम्मीद के तहत अपने बाबा को देखा। इसके बाबा अच्छे से जानते थे। 20 साला नूर अपने बाबा के साथ दुल्हन के लिबास में हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो चुकी थी। जहन में अजीब ख्याल सता रहे थे। क्या इस दिन के लिए इतने लाड से पाला था? मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली। आगा जान के 4 बच्चे से सबसे बड़ा ज़फ़र साहब, इनकी अहलिया जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, इनके 2 बेटे अली और ज़ैन, इनसे छोटे अज़हर साहब, उनकी बीवी आमना और इनका एक बेटा आमिर है। इन दोनों से छोटी मनाहिल जो अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहाइश पजीर है। सबसे छोटे असद साहब, बीवी सदफ, जिनकी इकलौती बेटी नूर, आगा जान की बेटी के अलावा सब एक घर में रहते हैं। अज़हर साहब की शादी के बाद उन्होंने अलग होने की ख्वाहिश की तो आगा जान ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई अलग नहीं होगा। इनकी बात घर में आखिरी फैसला माना जाता था। नूर घर में अकेली होने की वजह से सबकी आंखों का तारा थी। सब इसे बहुत प्यार करते थे। लंबे बाल, मोटी आंखों वाली लड़की, गोरा रंग, लंबा कद, सबकी आंखों का मरकज़ बनी रहती। वक्त भी क्या अजीब चीज़ है, जिस लड़की की ज़िद पूरी करने के लिए पूरा घर तैयार था, आज वो सब ज़िद के आगे हार रही थी। अभी 4 दिन पहले की बात है। घर में अली की तैयारियों की शादी जारी थी। सबसे आगे नूर थी, पूरा घर सर पे उठा रही थी। आगा जान के भाई सरमद साहब की पोती के साथ अली का रिश्ता तय हुआ था। अली शादी नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि इसकी उम्र 35 साल हो गई थी, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी 35 साला नौजवान की नहीं लगती। गोरा रंग, ऊंचा लंबा, हल्की शेव और बहुत संजीदा तबीयत का मालिक। घर में सबसे बड़ा होने और संजीदा तबीयत होने की वजह से बच्चे इससे दूर रहते थे। अली किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाता था। अली की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। घर के बड़े से हॉल में बैठकर वो सब अपनी अपनी तैयारियों को डिस्कस कर रहे थे। नूर जी आगा जान, कैसी हैं तैयारियां शादी की? तैयारी ना पूछें आगा जान, इसने तो ऐसे तैयारी की है जैसे अली की नहीं इसकी शादी हो रही है। ये आवाज़ आगा जान की बहू आमना की थी। ताई अम्मी, नूर का मुंह फूल गया और सबकी हंसी गूंजी थी। सबके साथ ही नूर की हंसी भी। घर में बच्चे पार्टी पढ़ाई के साथ साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अली की फुफ्फो भी शादी की वजह से पाकिस्तान आ गई थी, एक बेटी हूर और एक बेटे रिहान के साथ। आज बहुत दिनों बाद बच्चा पार्टी लॉन में जमा थी। सब बातों में मसरूफ़ थे सिवाय अली के, जो अपनी खिड़की में खड़े इनकी शरारतों को एंजॉय कर रहा था। नूर अब खड़ी हो चुकी थी फुल मोड में। वैसे मैं सोच रही थी, तुम सोचती भी हो? ये आवाज़ आमर की थी, जिस पर सबकी हंसी छूटी। जी बिल्कुल, मेरा आज मूड है अच्छा है, सो माफ़ किया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी जी, तो नीलम भाभी की क्या किस्मत है, किस इंसान से शादी हो रही है इनको, जो ना हंसता है, ना इंजॉय करता है, ना करने देता है। इस बात पर नूर का मुंह कड़वा हो गया। इसे अपने साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ याद आ गई। अली बड़े होने के नाते हमेशा बच्चे पार्टी का सरबराह रहा है। काफ़ी रोक टोक करता था। मेरे से लिखवा लो कि कभी अली भाई ने मुस्कुराकर भाभी की तरफ देख भी लिया। हर काम रूप से कहा करेंगे। नीलम, हर काम वक्त पर पसंद है। मेरे कपड़े, बैठी, खाना, उफ, बहुत हमदर्दी है भाभी से। नूर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। हूर, वैसे मेरे अली भाई बहुत स्वीट है, तुम लोग पता नहीं। हूर बोलते बोलते चुप होगी। इसकी बात पर ज़ोरदार कहका लगा। हूर, जितनी तारीफ़ तुमने अली भाई की करनी थी कर लो, तुम्हारा पहला दिन है, इतना तो बनता है। ये आवाज़ ज़ैन की थी।
اتنے میں داخلی دروازے سے آتی ہوئی کار دکھائی۔ سب کی نظریں گیٹ کی طرف اٹھی۔ السلام علیکم بچوں، سرمد صاحب بچوں سے ملتے تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص اچھے سے جانتا تھا وہ کیوں آئے ہیں۔ وہ اکیلے آئے تھے، وہ بھی بہت جلدی میں۔ بھائی صاحب پلیز میری بات آرام سے سنیے۔ میں مانتا ہوں نیلم کی غلطی ہے، اس نے یہ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ غلطی ایک لفظ پر آغا جان چلا اٹھے۔ سرمد تمہاری ہمت پر حیران ہوں، تم نے اتنی کم عقلی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ زین سے شادی، تم دونوں بھائیوں کو جدا کرنا چاہتے ہو، وہ کیسے ایک چھت کے نیچے رہیں گے؟ لوگ کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی کے منگیتر نے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ بھائی صاحب اس میں ہماری غلطی ہے، ہمیں بچوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ واہ واہ، بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں، میں شرمندہ ہوں بھائی صاحب، میں نیلم کے ساتھ زیارتی۔ سرمد آغا صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ زیارتی؟ نیلم علی کے ساتھ ہوگی؟ تم ابھی گھر جاؤ۔ سرمد آغا جان منہ موڑ چکے تھے، جس کا مطلب تھا وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آغا جان جانتے تھے یہ سب جاننے کے بعد علی اور نیلم کی شادی دونوں کے ساتھ کرنا غلط ہوگا۔ آغا جان دروازہ کھولتے ظفر صاحب آغا جان کے قریب آئے۔ کیا ہوا آغا جان؟ چچا کیوں، خیریت ہے؟ ظفر صاحب آغا جان کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکے تھے۔ ظفر جی آغا جان۔ ظفر صاحب آغا جان کا ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے آغا جان، بول دیجیے۔ ظفر میں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم جانتے ہو نا۔ جی آغا جان، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے خود اپنے بچوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آغا جان ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ ظفر سب کو لے آؤ۔ جی آغا جان نے اپنی پریشانی سب کو بتا دی۔ یہ کیسی بات ہے آغا چچا جان، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ صدف تھی جس نے عالیہ بھابی کے جانے کے بعد علی اور زین کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ صدف جی آغا جان، سرمد ٹھیک کہتا ہے، میں نے بچوں سے پوچھنا چاہتا تھا، مجھے یاد آیا اس دن بھی سرمد نے کہا تھا نیلم سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا نیلم بیٹی کو کیا اعتراض ہوگا۔ علی بہت مشکل سے شادی کے لیے مانا تھا، اب دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، بس پھر 15 دن بعد ہم بارات لے کر جائیں گے۔ اگلے دن جب ہم منگنی کے لیے گئے، نیلم سے پوچھنا چاہیے تھا، اور وہ اور زین سب آغا جان کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے اگلے قدم پر پوچھ رہے تھے۔ مجھے زین اور نیلم کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پر آغا سب نے آغا جان کی طرف دیکھا جسے ان کا اگلا قدم پوچھ رہے ہو۔ مجھے زین اور نیلم کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ آغا جان پریشان نہ ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ علی جو دروازے میں کھڑا تھا سب سن چکا تھا، آغا جان کو تسلی دینے لگا۔ آمنہ میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم علی اور زین کی شادی ایک ساتھ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آمنہ ظفر صاحب آمنہ کی بات پر پریشان ہو گئے۔ 2 دن ہیں شادی میں، اور علی کی شادی کس سے؟ نور سے۔ آمنہ نے تو جیسے سب پر بم پھوڑا تھا۔ بھابی جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بچی ہے۔ صدف نے جیسے دہائی دی۔ بچی؟ 20 سال کی لڑکی بچی نہیں ہوتی صدف، ویسے بھی 2 یا 4 سال بعد آپ نے شادی تو کرنی ہے نا۔ بھائی وہ علی سے کافی چھوٹی ہے۔ علی کی موجودگی کی وجہ سے وہ کافی جھجک کے بات کہہ رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ صدف نے علی اور زین اور نور میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ صدف یہ بھی جانتی تھی نور گھر میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی ہے، ہر ضد پوری کی جاتی ہے، جس نے نور کو بڑا ہی نہیں ہونے دیا۔ اسد صاحب آغا جان جیسا آپ کہیں ویسا ہوگا، آپ حکم کریں بس، مجھے علی سے بات کرنی ہے۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھتے سب باہر چلے گئے۔ علی میرے پاس آؤ۔ جی آغا جان، تم ٹھیک ہو؟ علی آغا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا یقین کریں، میں اپنے بھائی کی خوشی میں خوش ہوں۔ پھر نورے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آغا جان جیسا آپ بہتر سمجھیں، بس نورے کی رضا کو ترجیح دے دیجیے گا۔ یہ بات کہہ کر خوشی کی جگہ ڈر نے لے لی۔ علی روم میں آیا، فریش ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ کیا واقعی اللہ نے میری چاہت پر کن فرما دیا ہے؟ میرے بن مانگے ہی مجھے عطا کر دیا ہے۔ علی نور سے محبت کرتا تھا، اس کے بغیر کہے اس کی بات سمجھ جاتا تھا، حد سے زیادہ اس کی فکر کرنا، یہی وجہ تھی ہر بات میں روک ٹوک کی جاتی تھی، لیکن علی بہت اچھے سے جانتا تھا یہ ممکن نہیں، اس لیے اس نے خود کو محدود کر لیا تھا، سب سے الگ رہنا پسند کرتا۔ وہ شادی سے ہر بار انکار تو کر سکتا تھا، لیکن دل کی بات سے کسی کو کہہ نہیں سکتا تھا۔ نور بچے کہاں ہو؟ اسد صاحب نور کے روم میں
کھڑے سے آوازیں دے رہے تھے، جی جی بابا جان، آپ کی جان ادھر ہے۔ نور جو کب سے چینجنگ روم میں کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی، اسد صاحب کی آواز پر حاضر ہوئی۔ اسد صاحب نے نور کو پیار کیا، بیٹھنے کو کہا۔ بابا، نور میرا بچہ کیا کر رہا تھا؟ بابا، آج ہم شاپنگ جا رہے تھے، کھانا بھی میں باہر۔ نور اپنی بات پوری کرنے میں مصروف تھی جب اسد صاحب نے نور کو آواز دی، نور یہاں میرے پاس بیٹھو۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت عقل مند ہے، اپنی باپ کی ہر بات اچھے سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ جی بالکل یہی میں کہتی ہوں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں بابا، اب بس یہ شادی گزر جائے پھر اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی۔ بابا میں اور آپ مما کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ نور بنا اپنے بابا کی طرف دیکھے بس اپنی بات کہے جا رہی تھی۔ کیا ہوا بابا جانی، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ نور جو اپنی باتوں میں مگن تھی، اپنے باپ کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرا بچہ، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، سب سے بھر اپنی بیٹی عطا کی۔ نور، بابا جانی آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ بیٹا، اسد صاحب نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی جلدی؟ میرا بچہ، جلدی نہیں، بہت جلد، ایک دن بعد۔ اسد صاحب سب نور کو بتا چکے تھے۔ نور جو بڑی بڑی نم آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، ایک دم سے کھڑی ہوئی گئی۔ بابا جان پلیز۔ اسد صاحب نے نور کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ محسوس کر چکے تھے، وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، ڈر یا پریشانی کی حالت میں اس کے ہاتھ کپکپاتے۔ اسد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھاما۔ نور بیٹا، یہاں بیٹھ کر میری بات سنو میری جان۔ بابا پلیز۔ وہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسد صاحب نے نور کو پیار کیا اور باہر چلے گئے، نور کو سوچنے کا ٹائم نہیں دینا چاہتے تھے۔ نور جان جگر میری، سر درد کہاں ہو؟ عامر نور کو آوازیں دیتا ہوا روم میں آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ رک گیا۔ نور کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تم جاؤ، کچھ نہیں ہوا، شاپنگ پہ جانا تھا، چلو اٹھو، باقی راستے میں پوچھ لوں گا، چلو۔ عامر نے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، پلیز کو مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ نہیں پلیز بتاؤ نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ۔ اوکے۔ عامر جا چکا تھا۔ آغا جان میری بچی کو اس امتحان میں نہ ڈالیں۔ صدف ابھی بھی آغا جان سے التجا کر رہی تھی۔ صدف کیا کمی ہے علی میں؟ کچھ نہیں آغا جان، کوئی کمی نہیں میرے شہزادے میں، تو بس یہ کہہ رہی تھی۔ کچھ نہ کہو صدف، جاؤ جا کر نور کو سمجھاؤ۔ سب شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ عامر نے سب کو نور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ کر انکار کر دیا تھا، لیکن عامر ابھی بھی نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صدف کی اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نور نے رات کا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ زین بھائی، نور زین سے بات کرنے اس کے روم میں آئی تھی، سامنے زین اور علی کو بات کرتا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ سوجی لال آنکھوں کے ساتھ وہ زین سے کیا بات کرنے آئی تھی، دونوں سمجھ گئے تھے۔ نور دروازے میں اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے کھڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر علی کو دل کو کچھ ہوا۔ علی کا دل چاہا وہ نور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے، علی کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگا، وہ چلا گیا۔ زین بھائی، نور زین کی طرف بھاگی۔ پلیز آغا جان کو بولیے آپ نیلم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ نور بیٹھ کر بات کرو، لو پانی پیو۔ نور ناں میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز میری بات سنو۔ نور میں نہیں رہ سکتا نیلم کے بغیر، بات سنو میری بہن، پھر مجھے نکالیں ان سب سے، آغا جان سے بات کریں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، مار ڈالوں گی۔ ہوش میں ہو نور، کچھ غلط مت سوچو میری بہن پلیز۔ نہیں، اب میں آغا جان سے خود بات کرتی ہوں۔ مہنل پھوپھو، نور کیا تمہارے اپنے بھی نہیں ہیں؟ دشمن کیوں سمجھ رہی ہو؟ آپ کیوں لگتا ہے مجھے کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ نور نے سوالیہ نظر سے اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ مسئلے کو سمجھو میری بچی۔ کس مسئلے کو سمجھوں؟ نیلم، زین بھائی، آغا جان بتائیں۔ پھوپھو مجھے یہ بتائیں میں کہاں کھڑی ہوں آپ کے مسئلوں میں؟ اگر میری جگہ حور ہوتی تو میں تو کبھی منع نہیں کرتی۔ نور میرے بچے، کیا برائی ہے علی میں؟ پھوپھو یہ پوچھے کیا برائی نہیں ہے، سڑیا لکڑو اپنے آپ میں رہتا ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ علی بھائی سے پوچھیں، وہ خود منع کر دیں گے۔ نور وہ ایک سمجھدار میچور لڑکا ہے، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں پھوپھو، ان کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، وہ میرے بھائی کی طرح ہیں۔ بھائی ہے تو نہیں نا؟ نور بس کر دو میری بچی۔ نور کو ہر دروازہ بند نظر آیا۔ نور آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔
महनल फूफो भी नूर के पीछे गई, दरवाजे पर रुक गई। नूर आगा जान को देखते ही इनके कदमों में बैठ गई। नूर मेरे बच्चे, किस बात की जिद? आगा जान, मेरी ज़िंदगी में आने वाले तूफान को रोक देना प्लीज़। आगा जान, तुम हमारे घर की रौनक हो, मेरी जान, उठो, इधर बैठो मेरे पास। देखो, इस तरह तुम हमेशा हमारे पास रहोगी। नूर यहाँ आखिरी कोशिश करने आई थी। वो जानती थी सबके आगे दरवाजे बंद मिलेंगे। नूर उठकर खड़ी हुई। वहाँ से उठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। आगा जान, अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। ये कहते नूर होश की दुनिया से बेगाना हो गई। नूर बेटा, नूर बेटा। नूर आगा जान की आवाज़ सुनते ही महनल फूफो अंदर आई। वो रात आगा जान के लिए बहुत भारी साबित हुई। सुबह जब नूर की आंख खुली तो सर में बहुत दर्द था। मम्मा, आप? नूर, तुम्हारी ये तरबियत नहीं की थी मैंने। खामोश हो जाओ। नूर, तुम्हें अंदाज़ा भी है कुछ? मैंने क्या कर दिया मम्मा? मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ। गुजार लोगी हमारे बगैर ये ज़िंदगी? ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? ठीक कह रही हूँ। आगा जान तो हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। अब आगे क्या इरादा है मम्मा? आगा जान वो बिस्तर से बाहर निकली। क्या हुआ मेरे आगा जान को? मुझे भी जाना है मम्मा। बस कर दो नूर, तुमने एक बार भी नहीं सोचा इनसे बात करते हुए? क्या मांग लिया था तुमसे? इस घर की इज्जत? तुमने हम सबका मान तोड़ दिया। नूर, मैं कहती थी तुम्हारे बाबा से ना उठाया करो इतने लाड। लड़की ज़ात है, हमेशा वो मुझे टोक देते। ये मेरी बेटी है सद्दत, मेरा मान, मुझे फ़ख्र है मेरी नूर पर। तुमने क्या किया? आगा जान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मुझे माफ़ कर दे मम्मा, मुझे हॉस्पिटल जाना है प्लीज़ मम्मा। एक बार आगा जान से माफ़ी मांग लूँगी, जो कहेंगे वही करूँगी। मेरी बच्ची, बस चुप कर जाओ। सद्दत ने इसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। नूरे को गले लगाकर वो बहुत रोई। माँ थी, अपनी बेटी की हालत समझ सकती थी। अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर आगा जान के पास जाना और दिल में सारे वसवसे निकाल दो। मेरे बच्चे, हम सब हैं यहाँ तुम्हारे पास। आज मेहंदी है, जल्दी आ जाना। मिलकर अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, आमीन। नूर जैन के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना होगी। रास्ते में नूर ने कोई बात नहीं की जैन से। नूर की अस्पताल में सबसे पहले नज़र असद साहब पर पड़ी। वो भागती हुई अपने बाबा के गले लगी। बाबा, मुझे माफ़ कर दे, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। असद साहब कुछ नहीं बोले। नूर के सर पर हाथ रखा, नूर को आगा जान के पास ले गया। आगा जान, आप ठीक है? नूर ने रोते हुए आगा जान के सीने पर सर रख दिया। मेरी बेटी आ गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। सॉरी आगा जान, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अपनी नूर को। नूर, वक्त के साथ साथ तुम्हें अंदाज़ा होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे आगा का फ़ैसला तुम्हारे लिए कितना सही था। आगा जान से मिलकर नूर जैन का इंतज़ार करने लगी। वो फ़ोन नहीं करना चाहती थी जैन को। अली जैन के साथ आता हुआ दिखाई दिया। नूर ने जैन को अली के साथ देखकर अपना रुख बदल लिया। नूर की यह हरकत अली ने नोट की थी। नूर, मुझे चाचू जान ने कुछ कहा है, तुम भाई के साथ घर चली जाओ, चाची का फ़ोन आ रहा है। नूर का दिल चाहा कि वो खुद चली जाएगी, लेकिन ये बात अपने अंदर ही रखनी पड़ी। अली नूर को आने का कहकर खुद चल पड़ा। सड़ियल, नूर ने दिल में सोचा और अली के पीछे चल दी। रास्ते में अली ने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन नूर की हालत देखते ही खामोश रहा। नूर मुसलसल अपने हाथों को एक दूसरे में जकड़ रही थी। घर पहुंचते ही नूर अपने कमरे में घुस गई। इसने कहीं ना कहीं उम्मीद थी अली भाई खुद मना कर देगा। नूर को अली पर भी अब गुस्सा आ रहा था। नूर, ये कपड़े लो और रेडी हो जाओ। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया, उठकर तैयार होने चली गई। नूर पार्लर जाने से इनकार कर दिया, इसीलिए पार्लर से नूर को तैयार करने के लिए लड़की को लाया गया था। मुझे नहीं करना मेकअप फूफो। क्यों? शादी मेकअप के बगैर करवानी है? शादी नहीं, जनाजा बोलिए। नूर ये दिल में ही कह पाई। नीलम और जैन मुसलसल बातों में मगन थे। नीलम मेहंदी के जोड़े में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। नूर ग्रीन कलर की फ़्रॉक में किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। नूर अपनी मामा का हाथ थामे बैठी थी। सद्दत की बहुत कोशिश के बाद भी नूर उनका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। अली ने नूर को कभी इतना तैयार हुआ नहीं देखा था। मेरी मोहब्बत मेरी दिल में रहती हो। इसे सर्दी महसूस हो रही थी। आँख खुली वो यहीं सो गई थी। खुद से सवाल करते हुए उठकर रूम में चली गई। नूर जी बाबा गाड़ी हॉस्पिटल के गेट के सामने रुकी। नूर अपने ख्यालों में थी जब असद साहब ने नूर को होश में लाए। सब हाल जा चुके थे। नूर सुबह ही जिद कर रही थी आगा जान को लेकर हाल जाएगी। अजहर साहब, आमर साहब पहले ही आगा को लिए गाड़ी में बिठा चुके थे। दोनों गाड़ियां आगे पीछे हाल की तरफ रवाना हुई। नीलम ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर गोल्डन काम हुआ था। बहुत प्यारी लग रही थी नीलम। बहुत प्यारी लग रही हो नीलम। थैंक यू पुप्पो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। मामू जान आ गए हैं। मम्मा हूर कब से खड़ी इंतज़ार कर रही थी। आकर इसने सबको खबर दी। सद्दफ और
اور منہل نور کو لینے گاڑی تک گئی۔ آؤ نور، نور کے حال میں آتے ہی سب کی نظریں نور کی طرف اٹھی۔ نور لائٹ پنک کلر کے لہنگے میں گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نور کو لا کر علی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ جہاں ایک طرف زین اور نیلم خوش تھے، وہاں علی کے دل میں ہزاروں وسوسوں نے جگہ لے لی۔ نکاح کا وقت آ پہنچا۔ نور ابھی بھی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہ، یہ کوئی خواب ہو، کیا آپ کو قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ پلیز یہ خواب ہو، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب دوسری بات پوچھ رہے تھے۔ نور اپنی دعاؤں میں مصروف تھی۔ جب صدف نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نور نے آنکھیں کھولتے ہی آنسو بہنے لگے۔ یہ کوئی خواب نہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی۔ دستخط۔ مولوی صاحب نے نور کی طرف نکاح نامہ بڑھایا۔ نور نے آخری بار آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے تسلی دی۔ دستخط کرتے نہ جانے کتنے آنسو بہے تھے۔ لو نور، قہر کر دیا گیا۔ سب نے مل کر تمہاری اب ساری زندگی اس قید میں رہنا، ڈر ڈر کے زندگی گزارنا۔ یہ وہ انسان جس کی وجہ سے میں بھوکی کالج جاتی تھی، کہیں اس کے ساتھ نہ جانا پڑ جائے، جس کی آواز آتے ہی میں اپنے کمرے میں گھس جاتی تھی، ہر وقت غصہ کرنے کے بہانے تلاش کرتا تھا۔ نور، کہاں کھو گئی میری بچی؟ کیا حال میں رہنا ہے؟ گھر کا خیال آتے ہی نور کو ایک فکر لاحق ہو گئی۔ ماما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نور حال میں ہی بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی گاڑی میں علی کی موجودگی میں بات نہیں ہو سکے گی۔ بولو ماما کی جان۔ ماما، میں اپنے کمرے میں۔ نور اتنا بول پائی۔ صدف نے ٹوک دیا۔ میرا بچہ، بس اب کوئی بچوں والی حرکت نہیں کرو گی، شادی ہو گئی ہے تمہاری، اٹھو چلو۔ شاباش۔ نور کو اپنا کچھ کہنا بے معنی لگا۔ گاڑی میں بھی نور نے ماما کے ساتھ بیٹھنے کی ضد کی۔ مجبوراً صدف کو نور کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ نور مسلسل اپنے ہاتھوں کو جکڑ رہی تھی۔ صدف نے اپنی بیٹی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو بچے؟ مجھے بھی کر رہی ہو، اب ریلیکس ہو جاؤ۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں جوڑوں کو بٹھا کر کچھ رسمیں ادا کی گئیں۔ چلو بچوں، اب سو جاؤ سب، کل ولیمہ بھی ہے، ساری رات یہیں بیٹھے رہیں گے، کل کو کیا کرو گے؟ آمنہ نے سب کو رومز میں بھیج دیا۔ نیلم اور زین، نور اور علی کو بھی اپنے کمروں تک چھوڑ دیا۔ علی روم میں آتے ہی فریش ہونے چلا گیا۔ در حقیقت وہ چاہتا تھا نور ایزی ہو جائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا زین، مجھے بھی نیلم، پھر بھی میں نے ہمت دکھائی، تم سے کچھ نہیں ہوا۔ زین نے نیلم کا ہاتھ پکڑا۔ نیلم، میں سب سے بہت پیار کرتا ہوں، بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اب تو مجھے نورے کے لیے برا لگ رہا ہے۔ اچانک اس کی شادی چھوڑو۔ نیلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میری منہ دکھائی۔ علی فریش ہو کر روم میں آیا۔ نور وہیں اپنے ہاتھ میں جکڑے کھڑی تھی۔ ساری رات یہیں کھڑی رہو گی؟ اس نے اپنے ہاتھ نور کی طرف بڑھایا۔ نور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، نور مشکل سے لفظ ادا کر پائی۔ علی 2 قدم آگے آیا۔ کیوں، میرا کمرہ اچھا نہیں؟ نور کچھ نہیں کہہ پائی۔ نور کے ہاتھوں کی کپاہٹ بڑھ گئی۔ علی نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھاما۔ نہیں پلیز۔ اوکے اوکے۔ علی نور سے دور ہو گیا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ ریلیکس؟ علی کے پیچھے ہی نور نے دروازے سے باہر جانا چاہا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ماما، اس سے پہلے نور دروازہ لاک کرتی۔ نور، علی کی روبدار آواز سے نور کے ہاتھ رک گئے۔ علی تیزی سے نور کی طرف آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ علی اپنی ٹیون میں واپس آ چکا تھا۔ نور سہم کر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دروازہ کیا، یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ رونے کی زیادتی کی وجہ سے نور بات نہیں کر پائی۔ کیونکہ میں تم سے اس بے وقوفی کی امید رکھتا تھا۔ تمہیں یہیں رہنا ہے، جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا بہتر ہے۔ اب تم بے وقوفی نہیں کرو گی، سمجھی؟ نور کوئی جواب دیے بغیر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑی نور خود کو مخاطب تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو ساری زندگی یہیں رہنا ہے، اس جن کی قید میں، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 2 گھنٹے بعد نور چینجنگ روم سے باہر آئی۔ علی امید پر سو چکا ہوگا۔ نور کے باہر آتے ہی نیا جھٹکا لگا۔ علی بیڈ پہ سو رہا تھا۔ نور کے سر میں بہت درد تھا، وہ رونا چاہتی تھی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی نور کی حرکت نوٹ کر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نور کمرے کی دھیمی روشنی میں سوجی لال آنکھوں سے علی کو کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نور نے بہت بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے، صوفے پر لیٹ گئی، رونے اور سر درد کی وجہ سے بہت جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ علی نے نور کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، درمیان میں تکیوں کی دیوار بنا دی۔ نورے، اٹھ کر پریشان نہ ہو۔ صدف جی، کیا ہماری بیٹی خوش رہے گی علی کے ساتھ؟ علی نے نور کو کبھی اتنا تیار نہیں دیکھا تھا۔ میری محبت میرے دل میں رہتی ہو تم، کیا کبھی میں اپنی فیلنگ نور کو بتا پاؤں گا؟ جو دیوار ہمارے بیچ ہے، کیا کبھی گرا پاؤں گا؟ علی نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اے میرے اللہ، جو تو نے
میری بن مانگی مجھے عطا کیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب خوش تھے۔ آغا جان کی غیر موجودگی کی وجہ سے فنکشن جلدی ختم کر دیا گیا تھا۔ نور لیٹ ہو گئی تھی لیکن آنکھیں نیند سے کوسوں دور تھی۔ نور اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ نور لان میں کرسی سے ٹیک لگائے مسلسل اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ، میں اس جن کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ تیزی سے اٹھی تو صوفے پر اتنا آپ سوچ پائی۔ علی فریش ہو کر باہر نکلا۔ نور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی نے نور کو دیکھا جو منہ موڑے کھڑی تھی۔ وہ صبح نور کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جلدی کمرے سے چلا گیا۔ میری جان جگر اٹھ گیا، صبح ہو گئی۔ زین نے نیلم کے ماتھے پر پیار کیا۔ زین کی جان، آئی لو یو، زین نے مسکرا کر کہا۔ لو یو ٹو مائی لائف۔ سب کھانے پر موجود رات کی پلاننگ کر رہے تھے۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام۔ نور نے آغا جان سے ملتے ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صدف نے نور کو پیار کیا۔ ٹھیک۔ نور بس اتنا ہی جواب دے پائی، جس سے یہ ظاہر تھا نور ناراض ہے۔ نور نے ایک بار پھر زین کی طرف نہیں دیکھا۔ نور تم اور نیلم عامر کے ساتھ پارلر چلی جانا ٹائم سے۔ نور جی مما۔ نور کھانا کھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ نیلم نور سے ملنے اس کے روم میں پہنچی۔ نور جی بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ نیلم ناراض ہو؟ نور نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یار سوری پلیز، زین بہت پریشان تھے تمہارے لیے۔ یہ سنتے ہی نور مسکرائی۔ نیلم اس کی مسکراہٹ سے پریشان ہوئی۔ مجھے لگتا ہے علی نے تمہیں منایا نہیں ابھی تک۔ اچھا یہ بتاؤ علی نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ بریسلٹ دی۔ نور نے جلدی سے جھوٹ بولا۔ واہ بھی دکھاؤ تو کمرے میں ہے۔ لو بھی کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ دیکھو زین نے مجھے پائل دی، مجھے پائل بہت پسند ہے۔ نور نے اتنا کہا۔ نیلم سمجھ گئی تھی نور بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ عامر نے دروازہ نوک کیا۔ نور جلدی چلو دیر ہو رہی ہے۔ علی نور یہاں نہیں ہے، عامر شاید اپنے روم میں ہے۔ عامر نور کو لینے اس کے روم میں پہنچا۔ نور ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی تم خوش ہو؟ نہیں ہوں۔ عامر کو نور سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اچھا چلو پارلر جانا ہے۔ رات ولیمے میں نیلم اور نور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں نے آف وائٹ فراک پہنی تھی۔ ہال کے ایک کمرے میں فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ پہلے زین اور نیلم کا مختلف پوز بنا کر پک بنوائی، بعد میں علی اور نورے کو لے جایا گیا۔ فوٹوگرافر نے نورے اور علی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو کہا۔ علی کو نورے کی کمر پر ہاتھ رکھنے کو کہا۔ سنتے ہی نورے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ علی نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے نورے کو قریب کیا۔ نورے نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتا سارا جہان ہے مجھ کو، کہ ان آنکھوں میں کبھی خود کو نہیں دیکھا۔ تم سانس لے سکتی ہو نور۔ نور جو اپنی سانس روکے علی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ علی کے کہتے ہی اپنی نظریں جھکا گئی۔ گھر آتے ہی نور نے اپنی ایک ایک چیز بے دردی سے اتار کر پھینکی۔ نہیں رہ سکتی وہ اس کے ساتھ، نہیں تو وہ یا میں نہیں رہوں گی۔ علی کے روم میں قدم رکھتے ہی نور اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ علی روم میں آتے ہی فریش ہو کر لائٹ آف کی اور لیٹ گیا۔ اگر آج بھی صوفے پر لیٹی تو اٹھو گی بیڈ پر؟ نور جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے بے دردی سے روتی رہی۔ علی نے سسکیوں کی آواز پر لائٹ آن کی۔ نور کیا ہوا؟ علی اٹھ کر نور کے پاس آیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ نور جو دوپٹے سے بے نیاز رو رہی تھی جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلایا۔ یہ تمہارے ہاتھوں پر کیا ہوا ہے؟ نور کے ہاتھ چوڑیاں اتارتے ہوئے زخمی ہوئے تھے۔ علی نے نور کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ نور جلدی سے کھڑی ہو گئی، بھاگ کر چینجنگ روم میں گھس گئی۔ نور دروازہ کھولو پلیز، دروازہ کھولو ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ علی کی بہت کوشش کے بعد بھی نور نے دروازہ نہیں کھولا۔ صبح جب علی کی آنکھ کھلی تو نور صوفے پر سو رہی تھی۔ علی کو آج آفس جانا تھا، وہ تیار ہو کر چلا گیا۔ نور کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ اس نے روم میں دیکھا کوئی نہیں تھا، لگتا ہے ہٹلر چلا گیا۔ نور نے شکر ادا کیا۔ فریش ہو کر ہال میں آئی۔ منال آمنہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ پھپھو آپ جا رہی ہیں؟ وہاں سامان پیک دیکھ کر نور نے پوچھا۔ جی بیٹا ہم جا رہے ہیں، ادھر آؤ میرے پاس، تم باتیں کرو، میں کھانا کو کچھ لاتی ہوں۔ آمنہ اٹھ کر کچن میں چلے گئی۔ نور میری بچی بہت پیاری لگ رہی ہو، علی کہاں ہے؟ نور چپ تھی، جس کا مطلب ہے نور نہیں جانتی، جس پر نور سر جھکا گئی۔ میری پیاری بیٹی وہ شوہر ہے تمہارا، اب اس کا خیال رکھنا، اس کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے۔ جی پھپھو آپ ابھی رک جائیں نا پلیز، میری گڑیا اب جلدی عامر کی شادی پر آؤں گی۔
आमर को आता देखकर फुफ्फो ने शरारत से कहा। नूर ने फुफ्फो और हूर रिहान को सब खुशी खुशी रुखसत किया। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो चुके थे। नूर ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते से नूर और अली के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। नूर जानबूझकर अली के जाने के बाद उठती और रात को हाल में बैठकर पढ़ती। अली खुद भी नूर को टाइम दे रहा था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अब अली की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे जब अली हाल में आया। चलो रूम में। नूर अपने आप को मसरूफ़ जैसे उसने सुना ही नहीं। कुछ कहा है मैंने? अली ने नूर का हाथ पकड़कर खींचते हुए रूम में ले गया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कुछ नहीं। नूर मेरी तरफ देखकर बात करो। अली नूर की तरफ बढ़ा। नूर पीछे होते दीवार के साथ चल गई। ऊपर देखो नूर। अली ने नूर का बाजू पकड़कर अपने करीब किया, इतने करीब कि नूर की खुशबू महसूस कर सके। मसला क्या है? मैं इतने दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। प्लीज़ मेरा बाजू छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। नूर रो देने को थी। अली ने नूर के माथे पर अपने होंठ रख दिए। अली अपने होश खो रहा था। नूर ने अली की शर्ट को ज़ोर से पकड़ा। क्यों दूर रहती हो मुझसे? मेरे बस में नहीं मेरे दिल की तर्जुमानी करना। बस ये लफ्ज़ कम है और तुमसे मोहब्बत ज़्यादा। नूर ने एकदम अली को धक्का दिया। अली इसके लिए तैयार नहीं था। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो भाग निकली। अगले दिन जब नूर उठी तो इसने अपना मोबाइल देखा। आमर का मैसेज था। तुम रात जल्दी क्यों चली गई रूम में? इरादा चेंज तो नहीं हो गया? ऐसा सोचना भी बात में इसके साथ नहीं रह सकती। मैसेज भेजते ही नूर को अली की रात वाली हरकत याद आई। हिटलर। मामा नाश्ता दें मुझे। ये कौन सा टाइम है उठने का? नूर। अली भी नाश्ते किए बगैर ऑफिस चला गया। इसके साथ नाश्ता किया करो। मम्मा प्लीज़ नाश्ता दें, फिर तैयारी करनी है मुझे। सद्दफ मेड से नाश्ते का कहकर नूर के पास बैठ गई। कहाँ जाना है? मेरी क्लास फेलो की बर्थडे है, वहाँ जाना है। अली से पूछा। मम्मा अब ये नई बात सुना दें प्लीज़। आप ऐसा करें नाश्ता रहने दें, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। सद्दफ को अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को हिदायत दे। नूर कमरे की तरफ जा रही थी जब आमर की आवाज़ पर रुकी। हेलो पार्टनर, कैसी हो? ठीक। तुम कॉलेज नहीं गए? नहीं। चलो अच्छा है, मेरे साथ चलो, बर्थडे पर मज़ा आएगा। ओके, कब जाना है? शाम 6 बजे। अभी तो काफ़ी टाइम है डियर। नहीं, हम पहले जाएंगे, मुझे गिफ्ट लेना है। नूर ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने आईने के सामने खड़ी पोनी टेल बना रही थी जब अली कमरे में आया। अली के सर में बहुत दर्द था। आज वो जल्दी घर आ गया, यह जिन कहाँ से हाजिर हो गया? नूर ने दिल में सोचा। कहाँ जा रही हो नूर? दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ नूर। अली, मैं इस लड़की पर गुस्सा नहीं करना चाहता, पर यह मुझे मजबूर कर देती है। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो नूर? मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ेंगे आप ज़रूर, लेकिन मिस्टर अली अभी नहीं। नूर अपने ख्यालों में गुम अली से मुखातिब थी। अली ने आकर नूर को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़े प्लीज़, मुझे छोड़ें प्लीज़, कहीं मत जाओ प्लीज़ नूर। नूर ने बहुत हिम्मत जमा की। नूर ने गुस्से से अली को पीछे किया। आप समझती क्या हैं खुद को? नूर ने डरते डरते बात शुरू की। जो मर्जी करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का सोचिए कभी मत। आपसे डरती नहीं हूँ, समझे? आगा जान की वजह से खामोश हूँ। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं अली नूर से नज़रें चुराकर बोलती जा रही थी। अली नूर की आखिरी बात नहीं सुनना चाहता था। अली ने नूर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नूर ने अली को पीछे करने की भरपूर कोशिश की। अली ने नूर के होठों पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगा दी। नूर कहाँ हो? आमर नूर को आवाज़ा देता अली के रूम में आया। अली नूर को छोड़े दरवाजे की तरफ बढ़ा। नूर अपने हवास बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। आमर। नूर ने नहीं जाना। नूर जाना है? आमर क्या हुआ, ठीक हो तुम? नूर जी चलें। कहाँ? अली ने पूछा, लेकिन नूर रुकी नहीं, रूम से बाहर चली गई। बर्थडे पार्टी है अली, वहाँ जा रहे हैं, आमर ने बताया। ओके, ड्राइविंग ठीक से करना, जल्दी वापस आ जाना। जी भाई। नूर गाड़ी में आमर का वेट कर रही थी जब असद साहब की गाड़ी घर में दाखिल हुई। उनको देखकर नूर गाड़ी से बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? दोस्त की तरफ बाबा जान। अली की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो घर आया था। तुम्हें उसके पास होना चाहिए। बाबा, उन्होंने ही जाने का कहा है, मैं तैयार थी इसलिए। नूर बहुत सफाई से झूठ बोल गई। चलो आमर। नूर ने आते ही आमर को कहा। अल्लाह हाफिज़ बाबा, खैर से जाओ मेरे बच्चों, मेरा दिल नहीं लगेगा जान तो आपको साथ ले जाऊं। आज नीलम घर जा रही थी, लेकिन जैन का दिल नहीं मान रहा था। मैं कैसे रहूँगा जैसे पहले रहते थे? नीलम मुस्कुराई। ना जाओ ना, जल्दी आ जाऊँगी जैन, मैं तो अभी से उदास हो गया हूँ। आमर। नूर से सुनाओ, फिर कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इस दिन तुम वादा नहीं करते तो मैं पता नहीं क्या करती। थैंक यू यार। आमर के फेस पर शरारती मुस्कुराहट उभरी। बहुत भोली हो नूर तुम। नूर, अच्छा बताओ क्या करना है अब आगे? अब तक जैसा तुमने कहा वैसे ही किया है मैंने।
عامر نے گاڑی روکی۔ چلو گفٹ لے لیتی ہوں، پہلے یہ بتاؤ کیا پلان ہے؟ تم جاؤ گفٹ لے لو پھر بتاتا ہوں۔ نہیں تم جاؤ۔ عامر خود پر ہنسا تھا۔ یار کتنی پاگل ہے ولیمے والے دن۔ نور نے کہا میں خوش نہیں ہوں۔ نور کو اداس دیکھ کر عامر کو شرارت سوچی۔ یہ بہترین موقع علی بھائی کو پریشان کرنے کا ہے۔ بہت شوق ہے بڑا بھائی بن کر روب ڈالنے کا۔ اب گن گن کر بدلے لوں گا۔ علی نے نور سے ویسا وعدہ لیا جیسا بھی میں کہوں گا تم نے ویسا کرنا ہے۔ تمہیں نکالوں گا اس سچویشن سے۔ میرے پاس بہت اچھا پلان ہے۔ عامر نے نور کو اعتماد میں لیا۔ نور کو جھوٹی امید دلانا عامر کو اچھا نہیں لگا۔ وہ بس علی کو پریشان کرنا چاہتا تھا، لیکن نور نے عامر کی بات کو سیریس لیا۔ نور عامر سے امید لگائے بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ گفٹ لینا ہے؟ گفٹ لے لیا؟ ہاں لے لیا۔ عامر اچھا نور اپنا موبائل آف کر دو۔ کیوں؟ پلان کا حصہ ہے یار۔ تمہیں نکلنا ہے ان سب میں سے یا نہیں؟ اوکے کر دیا آف۔ عامر نے اپنا بھی سیل آف کر دیا۔ دونوں نے خوب پارٹی انجوائے کی۔ عامر کو نور بار بار گھر جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن عامر ٹال رہا تھا۔ وہ جانتا تھا علی پریشان ہوگا۔ گھر پہنچے تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ علی سو گیا ہوگا، نور نے اندازہ لگایا۔ نور کمرے میں آئی، لائٹ آف تھی۔ نور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب کمرے کی لائٹ آن ہوئی، نور کے قدم وہی سخت ہوئے۔ یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ دوسری طرف خاموشی برقرار تھی۔ نور میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ علی بستر سے نکل کر نور کی طرف آیا۔ نور ایک روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ نور نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی۔ سوری۔ علی نے نور کا بازو زور سے پکڑا۔ موبائل کہاں ہے؟ میرے پاس۔ کس لیے رکھا ہے؟ بولو، آئندہ جہاں جانا ہو میرے ساتھ جاؤ گی اور مجھے یہ بات دہرانی نہ پڑے۔ میرا بازو چھوڑے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے جن کا علی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جاؤ چینج کرو۔ چینج کرنا، وہاں مت سونا۔ علی نے ایک جھٹکے سے نور کا بازو چھوڑ دیا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ نور نے روم سے جانے کو قدم اٹھایا۔ علی نے نور کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نور علی کے سینے سے جا لگی۔ اگر آئندہ اس کمرے سے جانے کی بات کی تو مجھے برا بننے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ نور ابھی پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ 5 منٹ چینج کر کے باہر آؤ ورنہ۔ نور 4 منٹ میں چینج کر آئی۔ گڈ۔ نور صوفے کی طرف جانے لگی۔ علی کی آواز پر قدم رک گئے۔ تمہاری نظریں کمزور ہیں نور۔ نور جو اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھی سر نامے ہلا گئی۔ یہ دیکھو، ایک عدد بیڈ موجود ہے، یہ آپ کا ہے۔ علی کو نور کی معصومیت پر پیار آیا۔ اچھا یہ صوفہ کس کا ہے؟ آپ کا۔ تو صوفے پر سو سکتی ہو، بیڈ پر کیوں نہیں؟ وہاں آپ سوتے ہیں۔ اگر آپ صوفے پر سوئی تو میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، بیڈ پر سونا چاہتی ہو میرے نزدیک یا صوفے پر؟ نور وہاں برف کی طرح جم گئی۔ اللہ تعالیٰ پلیز ہیلپ می۔ نور دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ لگتا ہے فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ نور کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، آنسو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں آغا سے آپ کی شکایت کروں گی۔ کیا بتاؤ گی آغا جان کو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے آپ اچھے نہیں ہیں۔ کیا بتاؤ گی آغا جان کو؟ مجھے بھی پتہ چلے آپ اچھے نہیں ہیں۔ بہت غصہ کرتے ہیں آپ مجھ پر، اور جو میں تم سے پیار کرتا ہوں وہ نہیں بتاؤ گی؟ یہ پیار نہیں، مجبوری ہے۔ ایک دن میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ نور نے ہمت کر اپنے دل کی بات بیان کی۔ یہ جانے بغیر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا کہا تم نے؟ علی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ طلاق کا لفظ سنتے علی کا غصہ آسمان پر جا پہنچا۔ ایک زوردار تھپڑ نور کے گال پر رسید گیا۔ نور وہیں زمین پر گر گئی۔ اس کی پرواہ کیے بغیر علی روم سے چلا گیا۔ کیا ہوا علی، اس ٹائم اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ جی چاچی نیند نہیں آ رہی، ادھر دیکھو میری طرف۔ کیا ہوا ہے بچے؟ صدق کچن میں پانی لینے آئی تھی، جب علی کو ہال میں بیٹھے دیکھا۔ بولو میرے بچے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ادھر سر میں درد تھی، نور روم میں سو رہی تھی اس لیے یہاں آ گیا۔ علی چاچی جان، نور تمہارے ساتھ۔ چاچی جان آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ سب ٹھیک ہیں میرے بیٹے، سب ٹھیک ہوتا تو تم یہاں۔ چاچی جان پریشان نہیں ہوں، میرا سر درد کر رہا ہے، آپ سو جائیں، سب ٹھیک ہے۔ مان لیتی ہوں علی وہ بچی ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو پیار سے سمجھانا، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ چاچی آپ بے فکر رہیں، چلو سو جاؤ، صبح آفس بھی جانا ہے۔ جی سوری میری جان، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے الگ ہونے کا سوچا، بلکہ سوچا بھی کیسے؟ نور کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ تم کیا ہو میرے لیے؟ نور تمہیں اپنا بنانے کا سوچ نہیں سکتا تھا، اب کھونے کا تصور بھی سانس روک دیتا ہے میری۔ علی کمرے میں آیا، نور رو رہنے میں مصروف تھی۔ نور میری جان۔ علی نور کی طرف بڑھا، وہ علی کو دیکھتے پیچھے کو ہوئی۔ نور پلیز میری بات سنو۔ سوری جان، پلیز میرے پاس نہیں آنا، میں آغا جان کو بتا دوں گی آپ نے مجھے مارا ہے۔ سو کرتی نور نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے بتا دینا، ابھی اٹھو۔
علی نے نور کو اٹھنے میں مدد کرنی چاہی۔ آپ نہیں آئے میرے پاس، پلیز اٹھو، اوپر بیٹھو۔ علی نے اس کی طرف پانی بڑھایا۔ نہیں پینا مجھے پلیز۔ صوفے پر بیٹھ گئی۔ علی اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ علی کی آنکھوں سے ایک آنسو نور کے ہاتھ پر گرا۔ نور کے آنسو کی جگہ اب حیرت نے لے لی۔ یہ علی ہے؟ نور سوری، میں واقعی بہت برا ہوں، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، میں تم سے دوری کا سوچ بھی ہی نہیں سکتا نور، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز مجھ سے دور جانے کی بات نہیں کرنا، میں مر جاؤں گا۔ نور سب بھول گئی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے علی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص مجھے پاگل بنا رہا ہے، اس کو مجھ سے محبت جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ شادی کے 15 دنوں میں مجھ سے محبت ہو گئی، میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ آپ جو بار بار میرے قریب آتے ہیں نا، آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ نور علی اس کے قریب آیا۔ آج پہلی بار نور کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، وہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ تم میری بیوی ہو، گرل فرینڈ نہیں۔ میں جب چاہوں اپنا حق استعمال کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں پیار تم سے بس کر دے، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی، چھوڑے مجھے، آغا جان کو بتاؤں گی آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ کمرے سے جانے کے لیے مڑی۔ نور جب علی کی آواز پر وہ رکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں آتے وہ خوش ہو گئی، جیسے کیسے آزاد ہو گئی ہو، سکون سے جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ علی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھا اور آغا جان کے پاس چلا گیا۔ نور کی آنکھ دوپہر 1 بجے کھلی، فریش ہو کر باہر آئی، صدف کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مما ناشتہ، آوازیں دیتے وہ ٹیبل پر آ چکی تھی۔ صدف نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، یہ منہ پر کیا ہوا ہے؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے فریش تھی، ماں کے پوچھنے سے منہ لٹکا لیا۔ مما، علی نے وہ بھی کچھ بتاتی آغا جان کی آواز پر چپ ہو گئی۔ آغا جان نے نور کو آواز دی، جاؤ بیٹا۔ آغا جان صبح سے کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ جی مما۔ نور نے آغا جان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بہت کچھ سوچا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آغا جان؟ نور، تم علی سے علیحدگی چاہتی ہو؟ نور کو اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی۔ آغا جان کی بات سنتے ہی اس کا سر چکرایا تھا۔ بتاؤ نور۔ آغا جان وہ بس ہاں یا نہ جواب دو نور۔ نہیں آغا جان، وہ تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں نے غصے میں کہہ دیا۔ نور نے آغا جان کا مان رکھا، جس پر آغا جان کو خوشی ہوئی۔ نور فوراً بیچاری بن گئی، جیسے علی بہت ظلم کرتا ہے اس پر۔ یہاں بیٹھو نور۔ جی آغا جان۔ بیٹا تم یہ بات کسی سے نہیں کرو گی؟ نور نے حیرت سے آغا جان کو دیکھا۔ نور، وہ دبئی جا رہا ہے کچھ دن کے لیے، تم کچھ انتظار کرو، جیسے وہ واپس آئے گا میں بات کرتا ہوں۔ جی۔ جب تک وہ واپس نہیں آتا تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جی آغا جان۔ ناشتہ کر لیا؟ نہیں آغا جان۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، آپ ناشتہ کر لو۔ نور جیسے باہر آئی بہت خوش، جلدی میں ناشتہ کیا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ علی تم کب جا رہے ہو؟ ظفر صاحب بولے، کل 10 بجے کی فلائٹ ہے بابا۔ کہاں جانا ہے علی؟ آمنہ نے پوچھا۔ دبئی، بہت ضروری میٹنگ ہے، ظفر صاحب نے بتایا۔ اچھا تو اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ نور کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ نور کا حلق کڑوا ہو گیا آمنہ کی بات سن کر۔ علی نور کی طرف بغیر دیکھے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ نور نے آغا جان کی طرف دیکھا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے آمنہ۔ صدف نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو ٹھیک ہے، میں نور کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ظفر صاحب نے جیسے ہی بات ختم کی، علی اور نور دونوں جا رہے ہیں۔ علی نے روم میں آتے ہی پیکنگ کرنے لگا۔ آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ تم کر دیتی۔ علی نے جیسے مسئلے کا حل بتایا۔ میری کون سوتا ہے؟ نور نے جیسے تھک کر کہا۔ چلو پیکنگ کر لو۔ میں نہیں کروں گی۔ اوکے کیا؟ آپ جا کر بات کریں۔ آج پہلی بار نور نہ ڈری علی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو نہیں بات کروں گا، مجھے بڑوں کی عزت کرنی آتی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں عزت کرنی آتی؟ عزت کرتی ہوتی تو چپ کر بات مان لیتی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ علی نور کی طرف آیا اور پیچھے ہوتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہیں پتہ ہے نور تم کتنا بولتی ہو؟ نور کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکا کر اسے ایک پل کے لیے رات علی کا اظہار محبت یاد آیا۔ کیا یہ رات والا علی ہے؟ شاید اس نے رات پہلی بار علی کو غور سے دیکھا تھا۔ علی نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نور نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے اس کی ناک کو انگلی سے چھوا۔ چلو پیکنگ کرو۔ علی نور ہار ماننے والے میں سے نہیں ہے۔ اس نے اپنا موبائل پکڑ کر روم سے چلی گئی۔ بس کرو، کوئی آ جائے گا پلیز۔ زین چھوڑو نا، تمہیں تو میری یاد نہیں آئی، نہ ہی فون کیا۔ زین نے منہ بنایا۔ یاد تو آئی، فون بھی کرنے والی تھی، آپ خود آ گئے۔ زین چھوڑے، مما آ جائے گی۔ نہیں، پہلے بتاؤ، گھر واپس چلو گی میرے ساتھ؟ اتنی جلدی نہیں، ابھی رہنا چاہتی ہوں میں، پلیز یار مان جاؤ۔ اوکے زین،
لیکن میں رہنا چاہتی تھی آپ کی وجہ سے۔ تھینک یو میری نیلی پری۔ عامر یار کچھ کرو، وہ مجھے دبئی لے جائے گا، تم چھت پر آؤ، عامر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نور فون بند کر کے چھت کی طرف بھاگی۔ دیکھو نور، پہلے وعدہ کرو میری بات سمجھو گی؟ پہلے بتاؤ۔ نہیں پہلے وعدہ۔ اوکے وعدہ، اب بتاؤ۔ نور، علی بھائی تمہارے شوہر ہیں، مجھے لگتا ہے اب تک تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا، اور وہ جو تم اس دن کہہ رہے تھے، ہاں وہ میری غلطی ہے نور، میں نے بہت سوچا جب تم نے ان سب کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو اب یہ ثابت قدم رہو، جیسا تم سوچ رہی ہو اس سے ان سب کو تکلیف ہوگی، سمجھ رہی ہو نا نور؟ نور جو پوری آنکھیں کھولی پریشان سی عامر کو دیکھ رہی تھی، ایک دم کھڑی ہوگی۔ کیا ہوا نور؟ تم جاؤ یہاں سے، عامر کو میری بات تو سنو نور۔ کچھ نہیں سنوں گی میں، بس تم جاؤ گو عامر کو نور کا غصہ دیکھ کر جانا ہی بہتر لگا۔ عامر رات کھانے پر نور کے منہ پر نشان دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ میرا مذاق نور کو مہنگا پڑ گیا ہے، اس لیے اس نے تبھی سوچ لیا تھا وہ علی کو تنگ کرنے کے لیے نور کا یوز نہیں کرے گا۔ نور کافی دیر بعد اپنے کمرے میں آئی۔ آتے ہی نور کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کمرے میں صوفے کی جگہ کرسی لے چکی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد بیڈ پر سونے کا ارادہ کیا۔ اس نے پہلے تسلی کرنا چاہتی تھی کہ علی سو گیا ہے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ نور نے آگے بڑھ کر علی کو دیکھا، سوتے ہوئے کتنا معصوم لگتا ہے اور جاگتے ہوئے اللہ ایسے نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ نور نے علی کی آواز سنتے ہی پیچھے ہونا چاہا۔ علی نے نور کا ہاتھ کھینچا تو وہ علی کے اوپر آ گری۔ اف، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مسئلہ تو بڑا ہے، بس تم حل نہیں کر رہی۔ میں جی، تم کوئی بات نہیں مانتی، ضد لگا لیتی ہو اپنے شوہر سے۔ شوہر کا لفظ سنتے ہی نور کی نظریں جھک گئیں۔ نہیں چھوڑیں، مجھے نیند آ رہی ہے، پکا نیند آ رہی ہے، یا مجھ سے دور جانے کی جلدی ہے؟ پلیز۔ اوکے۔ علی نور کو چھوڑ چکا تھا، وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صوفہ کہاں ہے؟ میں نے اٹھا دیا۔ کیوں؟ تمہیں صوفے سے پیار تھا؟ مجھے جیلسی ہونے لگی تھی۔ نور کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مجھے کتنا بے بس کر دیا ہے آپ نے آغا جان۔ نور بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ علی نے لائٹ آف کر کے نور کی پریشانی کم کرنی چاہی۔ نور نے بہت مشکل سے خود کو سمجھایا اور وہاں لیٹ گئی۔ جان ابھی جاؤ، آفس کا کام کرنا ہے۔ مجھے کیوں لائے تھے؟ بس یار، علی بھائی نے صبح جانا ہے، یہ کام پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نور بھی جا رہی ہے؟ جی بالکل۔ مجھے لگتا ہے نور شادی کے بعد بدل گئی ہے۔ نہیں جان، وہ پریشان ہے، بس میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا نور سے، پھر سوچا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب کروں گا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں صدف، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بتاؤ، آج نور کے گال پر نشان دیکھا تھا؟ جی دیکھا تھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں ضرور کوئی غلطی ہوگی نور نے، ورنہ علی اتنا جذباتی نہیں۔ آپ سو جائیں۔ وہ نہ سوچیں، بس اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں۔ میرے دل سے ہر وقت میرے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں صدف، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو۔ نور اٹھو۔ علی کب سے نور کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن نور پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ علی نور کی طرف بڑھا، نور کو محسوس ہوا وہ اٹھ بیٹھی۔ علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، جسے دیکھ کر نور کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ نور کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور نور جھٹ سے پیچھے کو کھسکی تھی۔ سیکھ رہا ہوں خوش رہنا، پھر بھی تمہیں خوش رکھوں گا۔ نور جو علی کو غور سے دیکھ رہی تھی، ماتھے پر بکھرے بال اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ بندہ اتنا برا بھی نہیں، ایسے نہ دیکھا کرو نور، جلدی سے تیاری کرو۔ علی نے نور کی ناک کو انگلی سے چھوا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں پہلے ناشتہ کروں گی، نور نے علی کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ اچھا تم جلدی پیکنگ کرو، میں ناشتہ روم میں لے آتا ہوں، علی کہتے ہی باہر چلا گیا۔ نور تم خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ نور نے خود کو چٹکی کاٹی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ اسد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں۔ ناراض ہے میری بیٹی؟ بابا جان آپ آفس نہیں گئے؟ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کی ماما نے جانے نہیں دیا؟ اچھا کیا، آپ آرام کریں۔ نور کو اپنے بابا بہت کمزور لگے۔ بابا، نور نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا۔ بابا آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہے جو اسد صاحب دیکھ چکے تھے۔ میری جان خوش ہو آپ؟ بابا میں بہت خوش ہوں، سچ میں آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا بابا، آپ پریشان نہیں ہو پلیز۔ چلیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں میرا بچہ، تم خوش رہو، میں ٹھیک ہوں، علی کے ساتھ جاؤ بے فکر ہو کر، میں آج ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ وعدہ بابا؟ وعدہ میرے بچے، وعدہ۔ اسد صاحب نے نور کو پیار کیا۔ لو یو بابا جان۔ لو یو ٹو میری جان، میرا بچہ۔ چچا جان تھوڑا پیار میرے لیے بھی بچا لیں، میرا پیار میرے بچوں کے لیے ہے۔ علی نے اسد صاحب سے پیار لیا۔ چچا جان ناشتہ کریں ہمارے ساتھ؟ تم کیوں لائے ناشتہ علی؟
آپ کی بیٹی کا حکم تھا۔ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ علی نے اسمائل پاس کی۔ نہیں بابا جانی، انہوں نے خود کہا تھا جو بھی تھا۔ اسد صاحب کو علی اور نور کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے دل میں اللہ کا شکریہ ادا کیا، ان کو دعا دیتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ نے بابا کے سامنے ایسا کیوں کہا؟ نور منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ علی کو نور کے روٹھنے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ وہ ناشتہ لیے نور کے پاس آیا۔ اور تمہیں پتہ ہے تم بالکل بیویوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ میں شوہروں والی حرکتیں کروں گا تو تم ناراض مت ہونا۔ نور علی کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے ناشتہ کرنے شروع ہو گئی۔ علی نے بھی نور کے ساتھ ناشتہ کیا۔ بس اور نہیں کھایا جا رہا، میرا دل نہیں کر رہا، سب کھا جو۔ علی نے شرارت سے نور کی طرف دیکھا۔ مجھے تیاری کرنی ہے، نور کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بھی نور، دیر ہو جائے گی، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ آ رہی ہوں۔ یہ تم تیسری دفعہ کہہ رہی ہو نور چینجنگ روم سے باہر آئی۔ علی کو اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ جین پر بلیک شرٹ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے نہ دیکھیں پلیز نور، ایسے نہ دیکھیں پلیز۔ نور علی کی نظروں سے کنفیوز ہوئی تھی۔ چلیں؟ نہیں بس 2 منٹ۔ نور نے جلدی سے ٹیلیفونی کی ریڈی کی۔ علی نور کی طرف آیا۔ نور نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کی۔ تم دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہو، علی نے نور کے کان میں کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ نور نے اپنا سانس بحال کیا، علی کے پیچھے چل دی۔ باہر سب ویٹ کر رہے تھے۔ نور سب سے اچھے سے ملی سوائے زین کے اور عامر کے۔ اپنے بابا سے ملتے ہوئے نور بہت اداس ہوئی۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی بابا جان۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ جی میری جان یاد ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ زین اور نیلم ان کے ساتھ ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے۔ نور اپنا خیال رکھنا۔ جی نور، کب تک ناراض رہو گی یار، مان جاؤ۔ میں ناراض نہیں ہوں بھابی، یہ تو اب جھوٹ بول رہی ہو۔ چلو جاؤ، ٹائم ہو رہا ہے، واپس اپنا موڈ آ کر ٹھیک کر لینا۔ اللہ حافظ بھابی۔ اللہ حافظ نور، بھائی سے نہیں ملو گی؟ نور زین کی آواز پر رکی۔ پلیز معاف کر دو اپنے بھائی کو، پلیز زین بھائی ایسے تو نہ بولیں۔ نور زین کے پاس آئی۔ مجھے پتہ ہے میری بہن زیادہ دیر تک مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی بھائی۔ جی نور بولیں۔ آپ مما بابا کا خیال رکھنا، میرا دل نہیں کر رہا ان کو چھوڑ کے جانے کا۔ یہ کہتے ہوئے نور تم آرام سے جاؤ، یہاں ہم سب ہیں۔ نور اور زین، نیلم اور زین انہیں رخصت کر کے گاڑی میں آگے۔ جی میری پیاری بیوی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پہلے شاپنگ پھر لنچ، جو حکم میری جان۔ اسد صاحب آپ کو آرام کی سخت ضروری ہے اسد صاحب آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسد صاحب کو بہت ہدایت کی، لیکن وہ سیدھا وہاں سے آفس چلے گئے۔ نور اور علی ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ کمرے میں داخل ہوئے۔ نور بستر سنبھال چکی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ پہلے فریش ہو جاؤ پھر سو جانا۔ نہیں مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ نور نے بستر میں گرنے والے انداز میں گری۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا، علی نے سوچا اور فریش ہونے چل دیا۔ نور کو سوئے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ علی کو بھی لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے بھوک لگ گئی تھی۔ علی نے سوچا نور نے کچھ نہیں کھایا۔ علی اٹھا نور کو جگانے کے لیے کافی آوازیں دینے کے بعد نور نہیں اٹھی۔ علی نے نور کو دیکھا جو ہر فکر سے آزاد سکون سے سو رہی تھی۔ علی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور دوبارہ نہیں جگایا۔ رات کے 1 بجے نور کی آنکھ کھلی۔ علی سو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا کروں؟ وہ کمرے کا چکر لگاتی سوچ رہی تھی۔ پیزا، لیکن یہ پاکستان نہیں، میرے پاس یہاں کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ تھک ہارا لگ کر علی کو جگانے کا فیصلہ کیا۔ اب انہیں کیسے جگاؤں؟ بہت سوچنے کے بعد نور نے علی کی چادر کھینچی۔ کیا ہوا نور؟ علی ڈر گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ علی نے سکون کی سانس لی۔ ایسے اٹھاتے ہیں نور؟ اور کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس نے نور کے سوال پر حیرانگی سے پوچھا۔ آواز دے دیتی یار، اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے؟ مجھے بھی بہت ساری بھوک لگی ہے۔ علی نے فون پر آرڈر دیا۔ نور تم خود بھی آرڈر دے سکتی تھی۔ جی میرے ذہن میں نہیں آیا۔ نور شرمندہ سی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اچھا کیا اٹھا دیا، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے تمہیں اٹھایا تھا، تم نہیں اٹھی تو آپ کھانا کھا لیتے۔ بہت شکریہ۔ علی کا موڈ خراب ہوا۔ نور کا مشورہ سن کر اٹھ کر فریش ہوا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ علی نے کھانا رسیو کیا۔ نور کی طرف آ گیا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بھوک لگ رہی ہے۔ نور نے فوراً کھانا شروع کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر علی کی نیند اڑ چکی تھی۔ باہر چلیں اس ٹائم؟ تو کیا ہوا، میری میٹنگ کل 4 بجے ہے، جانا چاہتی ہو تو چلتے ہیں۔ اوکے۔ نور جلدی سے ریڈی ہوئی۔ علی موبائل پر بیزی ہو گیا۔ نور کتنی دیر ویٹ کرتی رہی، آخر تھک کر بیٹھ گئی۔ 15 منٹ بعد علی نے آواز دی، چلو نور مجھے نہیں جانا۔ کیوں، اب کیا ہو گیا؟ میرا موڈ نہیں ہے اب۔ علی مسکرایا۔ سوچ لو، میرا موڈ بن گیا تو؟ علی کی بات سمجھتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی ہنسا تھا۔ نور نے غور سے علی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟
मेरी नीली परी उठ जाओ यार, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, प्लीज़ ज़ैन सोने दें। ओके मैं फिर जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। रुकें ज़ैन आ रही हूँ। शाबाश जल्दी, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करूँगा। आप बहुत तंग करते हैं ज़ैन। तंग नहीं करनी, प्यार करता हूँ। ज़ैन नीलम की तरफ बढ़ा। ओके ओके समझ गई, आप चले मैं आती हूँ। ज़ैन मुस्कुराकर बाहर चला गया। नूर घर में नहीं है तो रौनक नहीं है, मैं उदास हो गया हूँ। हाँ सही कह रहे हैं, इस घर की रौनक नूर से ही है। आगा जान भी ज़फ़र की साहब की हाँ में हाँ मिलाई। असद तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे, क्या बात है? आगा जान कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा है। चचा जान आप नाश्ता करें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं ज़ैन बेटा, मैंने खा लिया है, बस मेडिसिन ली है। चचा जान आप आराम करें, आप ऑफिस नहीं आइएगा। ज़ैन को बहुत फिक्र हुई। खुश रहो मेरे बच्चों। नूर नाश्ता क्या करोगी? कुछ भी। क्या हुआ? घर कॉल नहीं हो रही, लेकिन बात नहीं हो पा रही। मैंने बाबा से बात करनी थी। परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत कोशिश के बाद कॉल उठा ली कि अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? मेरी जान मैं भी ठीक हूँ मम्मा। बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर के पास गए हैं। तुम परेशान नहीं हो मेरी जान, घर है तो मेरी बात करवा दें बाबा से। बच्चे वो सो रहे हैं, जैसे उठेंगी मैं बात करवा दूंगी। बात करने के बाद नूर और परेशान होगी, क्योंकि वो जानती थी उसके बाबा इस टाइम नहीं सोते। नाश्ता आ चुका था जो नूर ने ठीक नहीं किया था। अली मुसलसल नूर की परेशानी नोट कर रहा था। नूर तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर बाद में सोऊंगा और फिर मुझे मीटिंग में भी जाना है। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। अली ने नूर के हाथ पर अपना हाथ रखा। परेशान नहीं हो, यहाँ काम ख़त्म होते ही हम जल्द वापस चले जाएंगे। नूर ने सिर्फ सर हिलाया। चलो थक गई होगी, उठो अब सो जाओ। नूर जल्दी ही सो गई। अली ने अपना काम ख़त्म किया और सो गया। दोपहर 2 बजे अली की आंख खुली। उठते ही इसकी नज़र पास पड़े वजूद पर पड़ी तो अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैली। मेरी जान परेशानी तुम पर अच्छी नहीं लगती। अली ने नूर के सर पर अपना हाथ रखा। अली फ्रेश होकर मीटिंग में चला गया। नूर की आंख 3 बजे खुली। अली को कमरे में ना पाकर वो समझ गई वो चला गया है। नूर बेचैन सी हुई। क्या मुझे इसकी आदत हो रही है? नहीं, मैं क्यों सोच रही हूँ? सोचने में क्या हर्ज है, वो मेरा शोहर है। नूर को उस रात अली का इजहार मोहब्बत याद आ गया तो नूर मुस्कुरा दी। क्या था इस दिन उनकी आंखों में? मेरे लिए मोहब्बत, फिक्र, डर, मुझसे दूर होने का। माँ बाप हमेशा अच्छा फैसला करते हैं अपनी औलाद के लिए, शायद हमें समझने में देर हो जाती है। बाबा का ख्याल आते ही नूर ने कॉल करने का सोचा, लेकिन उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। नूर फ्रेश हुई तो कमरे में बोर होने लगी। बाहर चली जाऊं? नहीं, वो आ गए तो मुझे ढूंढने लगेंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगी। नूर खुद से सवाल जवाब करने लगी। रात वापसी पर इसने करीबी एक पार्क देखा था तो नूर वहां चलती हुई वहां चली गई। अली वापस आया तो नूर को कमरे में ना पाकर परेशान हुआ और नूर को ढूंढने के लिए बाहर निकला। हेलो मेरी नीली परी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम्हें ऑफिस में भी सुकून नहीं है ज़ैन? क्या हुआ यार? अपनी बीवी को कॉल कर रहा हूँ। ज़ैन यार अच्छा कर रहा हूँ बंद, रात को तैयार रहना, डिनर पर चलेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। नीलम ने कॉल काटी। अली काफ़ी देर नूर को ढूंढकर थक गया था। कहीं वो होटल वापस जहन में आते अली होटल की तरफ चल पड़ा। अली ने दरवाज़ा खोला तो रूम में कोई नहीं था। अली को बहुत मायूसी हुई। वापस जाने के लिए मुड़ा ही था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर रुका। नूर वॉशरूम से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही थी। अली ने नूर को देखते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़कर नूर को गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी नूर? नूर हैरान हुई। क्या हुआ? अली की आंखें नम हुई थी। तुम यहाँ नहीं थी, मैं करीबी पार्क में गई थी। आप जल्दी आ गए थे क्या? अली नूर को छोड़कर पीछे हुआ। मैंने बहुत ढूंढा। नूर अली की हालत देखकर शर्मिंदा सी हुई। सॉरी, मैं बोर हो रही थी, पार्क चली गई। मुझे लगा आपके आने में देर है और मैं आपसे पहले आ जाऊंगी। अली कुछ रिलैक्स हुआ। नूर अली को देखकर मुस्कुराई। क्या है ये इंसान? देखने में रो वाला, संजीदा, अंदर से बहुत नरम केयर करने वाला। मेरी जान निकाल दी थी, अब मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। नूर ने बस सर हिलाया। हाँ, फूफो के पास कब जाएंगे? बस कल काम ख़त्म हो जाएगा फिर चलेंगे। आमर बेटा आमर। सद्दत ने आमर को आवाज़ें दी। क्या हुआ चाची? आमर कमरे में है। खैरियत? ज़ैन बेटा आपके चाचू की तबीयत ठीक नहीं। सद्दत ने रोते हुए ज़ैन को बताया तो ज़ैन चाचू के कमरे की तरफ भागा। जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। सद्दत फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, आमना ने इन्हें तसल्ली दी। ज़ैन जी चाची बेटा नूर को नहीं बताना, वो परेशान हो जाएगी। जी आप फिक्र ना करें चाची। अली सो चुका था। नूर को नींद नहीं आ रही थी, वो उठ बैठी। आप सो गए थे? मुकाबल ने कोई जवाब नहीं दिया। नूर ने उठकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। घर कॉल मिलाई, कोई उठा क्यों नहीं रहा? बहुत कोशिश के बाद कॉल
नहीं की किसी ने। नूर वापस आकर लेट गई। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी लड़की अपने बाबा से सवाल कर रही थी, जो छोटे छोटे हाथों से अपने बाबा का हाथ पकड़े चल रही थी। मैं अपनी बेटी को बाग दिखाने जा रहा हूँ। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी इस बाग की देखभाल खूब करेगी। बाबा ये तो बहुत प्यारा है। मेरी जान ये तुम्हारा बाग है, इसका ख्याल रखना। इतना कहते ही लड़की का हाथ उसके बाबा के हाथ से छूट गया। बाबा कहाँ हैं आप? बाबा कहाँ हैं आप? वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। नूर उठो, नूर उठो, क्या हुआ? नूर नींद में चला रही थी। जिससे अली की आंख खुल गई। बाबा नूर उठकर रोने लगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लो पानी पियो। वो बाबा मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ? तुमने कोई ख्वाब देखा था? नूर होश में आओ। नहीं, बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। नूर बुरी तरह रो रही थी। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। अली ने नूर को अपनी बाहों में समेटा। चुप हो जाओ नूर, बस तुमने ख्वाब देखा था, सब ठीक है। नूर अली की बाहों में रोते रोते नींद की वादियों में उतर चुकी थी। डॉक्टर कैसी है तबीयत चाचा जान की? आप में से जैन कौन है? वो बुला रहे हैं। जैन फौरन उनके कमरे की तरफ गया। जी चाचा जान। जैन जी मैं यहाँ भी हूँ। जी मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जैन उनकी आंख से आंसू गिरा। चाचा जान प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएं। आपको ठीक होना है, हमारे लिए, नूर के लिए। जैन जी अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे कहना वो दुनिया की बेस्ट बेटी है। उसके बाबा बहुत खुश हैं इससे। कहते ही असद साहब की सांसें अटकी हुई थी। आप बाहर चले जाएं। जैन को भेज दिया गया। अल्लाह ताला प्लीज़ मेरे चाचू को ठीक कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैन अपनी दवाओं में मसरूफ़ था जब इसके कान में डॉक्टर की आवाज़ पड़ी। सॉरी। जैन वहीं बैठ गया। सद्दफ को आमना ने बहुत मुश्किल से संभाला। अली की आंख लगी थी जब फ़ोन की बेल हुई। इस टाइम घर से फ़ोन कॉल रिसीव की। अली भाई क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? जैन अली भाई चाचा जान हमें छोड़कर चले गए हैं। अली को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। क्या कह रहे हो? जैन मैं ठीक कह रहा हूँ, आप जल्दी वापस आ जाएं बस। अली की आंखें नम हुई। अपने पास हुई, नूर की तरफ देखा जिसका ख्वाब। अली के जहन में नूर के अल्फाज गूंजे। बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। अली ने वापसी की टिकट कंफर्म करवाई और सामान पैक किया। नूर उठो जी, जल्दी उठो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। नूर की आंखें खुल गईं। क्या हुआ अचानक, क्यों? बस तुम चाचा जान की वजह से परेशान थी इसलिए। नूर को अपना ख्वाब याद आया। जी ठीक है। वापसी का सुनकर नूर के दिल को कुछ सुकून मिला। आप परेशान हैं? नहीं तो, अली ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया। पाकिस्तान पहुंचते अली नूर को बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। घर के आगे गाड़ी रुकी। नूर ने गाड़ी से नीचे कदम रखते कुछ लोगों को खड़े देखा। ये लोग यहाँ क्यों जमा है? नूर ने अली की तरफ देखा। आओ अंदर। घर में दाखिल होते ही सद्दफ अपनी बेटी के गले लगी। नूर को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ मामा? नूर की नज़रें वहाँ पड़े बेजान वजूद पर पड़ी। नूर ने अपनी मामा से अलग होकर आगे बढ़कर इस वजूद से चादर उठाई। बाबा नूर ने इनके मुंह पर हाथ लगाया जैसे कुछ समझना चाह रही हो। नूर ने अपने कपकपाते हाथों से अपने बाबा का चेहरा अपनी तरफ किया। बाबा नहीं, प्लीज़ बाबा नहीं, आप अपनी नूर को छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा नूर आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ बाबा उठ जाएं प्लीज़। नीलम ने आगे बढ़कर नूर को पकड़ना चाहा। नूर ने इसका हाथ झटक दिया। अपने बाबा के सीने से लगी। प्लीज़ बाबा, आपकी नूर आई है, उठिए, मैं आपकी बात मानती हूँ। बाबा आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। एक बार उठ जाएं, मुझे प्यार करें। बाबा उठे। वहाँ खड़ा हर शख्स सदमे में था। ये तो दुनिया का दस्तूर है। कुछ देर बाद असद साहब को ले गए थे। नूर नीलम की बाहों में झूल गई। इसे कमरे में लटा दिया गया। आगा जान की तबीयत बिगड़ गई थी। सब एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे। सद्दफ का रो रो के बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती गई मेहमान भी रुखसत होते गए। किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। सब आगा जान के कमरे में मौजूद उनको तसल्लियाँ दे रहे थे। नूर के पास उसकी फुफ्फो जो अभी सुबह आई थी वो मौजूद थी। बाबा नूर चलाकर उठी। क्या हुआ मेरी बच्ची? फुफ्फो ने नूर को अपने साथ लगा लिया। बाबा कहाँ हैं फुफ्फो? बाबा कहाँ हैं? सब्र करो मेरी बच्ची, इनके लिए दुआ करो। सब्र कैसे फुफ्फो? उनके बगैर कैसे रहूँगी बताएं? फुफ्फो मेरी बच्ची, हम सब उसकी इमानत है, हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। नूर रोना नहीं बेटा, इनको दुआओं की ज़रूरत है। मम्मा जी मेरी जान अंदर आ जाओ। नूर कमरे में आते ही माँ की गोद में सर रख के लेट गई। मम्मा जानी आप ठीक हैं? जी मेरी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सद्दफ ने अपनी बेटी को प्यार किया। सद्दफ को नूर के आंसू गिरते हुए महसूस हुए। नूर मेरी बेटी, बस आपके बाबा को दुख होगा मेरी जान, उनको हमारी दवाओं की ज़रूरत है। सद्दफ की आंखें नम हुई। चलो उठो, खाने का टाइम हो गया मेरी जान। मुझे भूख नहीं है मामा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। उठो शाबाश। सब खाने पर मौजूद थे। आगा जान नूर ने खाने के टेबल पर आते ही आगा जान का पूछा। उनको भूख नहीं है, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। ताई जान मैं लेकर आती हूँ। नूर कहते ही वहाँ से चली गई। आगा जान कहाँ हैं आप? मेरी नूर बेटी आई है। आगा जान को देखते ही नूर की बर्दाश्त ख़त्म होगी। वो आगा जान के गले लगते
رونے لگی۔ بس میری بیٹی کی آزمائش ہے جس پر ہمیں پورا اترنا ہے، آپ کو کھانے پر کیوں نہیں آئے؟ نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی، اب چلیے پلیز نور کے لیے۔ نور نے بہت پیار سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ چلو چلتے ہیں۔ نور کمرے میں آئی تھی، علی وہاں پہلے سے بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ نور علی سے ناراض تھی۔ 2 دن سے نور نے اپنی مما کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ نور علی کی آواز پر نور نے کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر نور کی طرف آیا جو بغیر وجہ کے خود کو مصروف دکھا رہی تھی۔ علی نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نور نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ تم کس بات پر ناراض ہو بتاؤ تو صحیح۔ نور نے علی کی طرف دیکھا۔ 2 دن میں وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں اس کی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ ناراض؟ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آپ مجھے دبئی نہ لے کے جاتے، میں اپنے بابا کے پاس ہوتی دبئی۔ آپ مجھے اس وقت شادی سے انکار کر دیتے، ہماری شادی نہ ہوتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ علی نے نور کو روکا نہیں تھا، وہ چاہتا تھا وہ اپنا دل ہلکا کر لے۔ نور کی ایک ایک بات اس کا دل چھلنی کر رہی تھی، وہ بھی یہی چاہتا تھا نور کے دل میں جو ہے وہ سب کہہ دے۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے نفرت ہے آپ سے، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ نور بولتے بولتے تھک گئی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ علی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ کتنے دن خاموشی سے گزر گئے۔ نور زیادہ تر اپنی ماں کے کمرے میں پائی جاتی، گھر کے باقی افراد سے بھی دور دور رہتی۔ نور بیٹا، زین کل آپ سے ملنے آیا تھا، آپ سو رہی تھی، آج بھی آپ کا پوچھ رہا تھا مما مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ کیوں میری جان؟ میرا دل نہیں کرتا کسی سے ملنے کو۔ نور میرے بچے، بہت بری بات بیٹا، آپ کے بابا جان کو یہ رشتے بہت پیارے تھے، آخری وقت میں بھی انہوں نے زین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ سنتے ہی نور کا دل کیا وہ بھی زین سے ملے اور پوچھے کیا کہا تھا بابا نے؟ نیلم سوری یار، میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ کوئی بات نہیں زین، جو اس گھر پر گزری ہے میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ زین، ہمیں بس اپنوں کا دکھ کم کرنا ہے، ہم سب کی زندگی سے انکل کی کمی نہیں پوری کر سکتے لیکن ان کا دکھ کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تھینک یو میری جان، میں اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ۔ نور زین نے آگے بڑھ کر نور کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پیار کیا۔ اب وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ تو نور کے اپنے تھے۔ زین سے ملتے ہی پھر سے رونے لگی۔ زین اور نیلم نے بہت مشکل سے اسے حوصلہ دے کر چپ کروایا۔ صبر کرو میری بہن۔ نیلم کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ زین بھیا، میں نے آپ کو کہا تھا بابا کا خیال رکھیے گا، میری چندہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اسی کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر مانگنا چاہیے۔ آپ کو بابا نے کیا کہا تھا؟ نور نے ہچکی لیتے ہوئے زین سے پوچھا۔ زین نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ نور، اس دنیا میں ہر انسان کو جانا ہے، اگر کسی کے ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا بھی ان کے لیے جنت ہے۔ میری بہن، چاچا نے کہا تھا نور کو کہنا وہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی نور زین کے گلے لگ گئی۔ نور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس نور، بس کر دو، چاچی جان کو تمہاری ضرورت ہے، خود کو سنبھالو اور ان کا بھی خیال رکھو۔ آج کافی دنوں کے بعد صدف نے زبردستی نور کو کالج بھیجا، اس کے لیے تو جیسے سب کچھ رک گیا تھا۔ کالج سے آتے کمرے میں بند رہنا تو جیسے اس کی روٹین بن گئی تھی۔ نور نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی۔ نماز کے بعد اپنے بابا کے لیے رو رو کے دعا مانگتی۔ صدف کو علی اور نور میں ناراضگی پہلے دن سے ہی محسوس ہوئی تھی۔ اب تو نور نے اپنی ماں کے کمرے میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ علی بہت تھکا تھکا گھر آتا، کمرے میں بند ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو علی کا دل کرتا وہ نور کو زبردستی اپنے کمرے میں لے آئے لیکن نور کے بے بنیاد الزامات یاد آتے ہی اسے غصہ آتا۔ نور، جی مما، بیٹا علی سے ناراض ہو میری جان؟ نہیں مما، آپ کو کیوں لگا؟ میرے بچے، میں تمہاری ماں ہوں، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں۔ اب شاید نور ناراض تھی، شرمندہ تھی۔ نور کا بہت دل چاہتا وہ علی سے معافی مانگے، وہ ان سے یہ کہہ دے نور علی کے بغیر کچھ نہیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ کچھ نہیں مما، آپ پریشان نہ ہو، میں آج اپنے روم میں چلی جاؤں گی، بس آپ کو اکیلا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میں اکیلی نہیں ہوں نور، ہم تو خوش قسمت ہیں جو سب اتنے پیار کرنے والے لوگ ہمارے پاس ہیں۔ جی مما، چاچی جان۔ زین دوڑتے ہوئے صدف کے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا چاچی جان؟ کیا ہوا زین؟ نور نے کہا۔ پوچھتے ہی زین کی نظریں نور پر پڑی جو دعا مانگ رہی تھی۔ چاچی، علی بھائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی چلیے۔ نور کی آنکھوں پر آنسو گرا۔ نور بیٹا، تم عامر کے ساتھ آ جانا، میں زین کے ساتھ جاتی ہوں۔ صدف زین کے ساتھ جا چکی تھی۔ نور وہی ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کر رہی تھی، اے میرے مولا، بے شک میں تیری رضا میں خوش ہوں، پھر بھی تجھ سے علی کی زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ نور کی ہتھیلیاں بھیگی تھی۔ نور نے اٹھ کر پانی پیا اور اپنے کہے گئے لفظ یاد آ گئے۔ مجھے نفرت ہے آپ کو سے، میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی۔
علی پلیز مجھے معاف کر دیں، آ جائیں۔ دروازے پر دستخط سے نور اپنے خیال سے باہر آئی۔ چلو نور، ہاسپٹل چلنا ہے۔ نور چپ چاپ عامر کے ساتھ چل دی۔ سوری عامر۔ عامر نے چونک کر نور کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہیں سوری مجھے کہنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نور پلیز مجھے معاف کر دو۔ دونوں طرف سے خاموشی چھا گئی۔ نور ہاسپٹل میں داخل ہوئی، ظفر صاحب کو کھڑے دیکھا۔ نور نے سوالیہ نظروں سے ظفر صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہے، ہاتھ اور سر پر چوٹ آئی ہے۔ نور نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی آ گئی تم؟ صدف کی آواز پر نور پلٹی۔ ماما۔ نور صدف کے گلے لگ گئی۔ بس میری جان، علی ٹھیک ہے، آ جاؤ مل لو اس سے۔ نہیں ماما، نور نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں میری بچی، چلو شاباش مل لو۔ صدف نور کو لیے علی کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہاں ہے، مل لو۔ نور آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی علی کا سامنا کرنے کی۔ علی اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ خوشبو سے سمجھ چکا تھا اس کے پاس کون کھڑا ہے۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ نور علی کے بہت پاس کھڑی لفظ تلاش کر رہی تھی۔ نور کا آنسو علی کے ہاتھ پر گرا۔ علی نے نور کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ علی کے پوچھتے ہی نور کے رونے میں اضافہ ہوا۔ آنکھوں کی ویرانی پر کرتا نہیں غور، وہ شخص سمجھتا ہے میں بچھڑ کر خوش ہوں۔ نور نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سوری کس لیے؟ آپ جانتے ہیں علی، آج پہلی بار نور نے علی کا نام پکارا تھا۔ نور کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی وہ ساری ناراضگی بھول گیا۔ لیکن ایسا کیا نہیں تھا؟ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پہلے تو رونا بند کرو، پھر بات کرو۔ چلیں علی بھائی، گھر چلیں، زین نے روم میں آتے ہی کہا۔ کیوں گھر کیوں نہیں جانا؟ نہیں، میرا مطلب ہے 1-2 دن تو یہاں رہتا، شاید کسی کی ہمدردی پیار میں بدل جاتی۔ علی نے نور کی طرف دیکھ کر کہا جو نظریں جھکا گئی۔ سب گھر آ چکے تھے۔ زین علی کو اس کے روم میں چھوڑ آیا تھا۔ کچھ کھائیں گے؟ نور نے روم میں آتے ہی علی سے پوچھا۔ نہیں، جوس لا دوں؟ نہیں، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ نور علی کے قریب بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ دو۔ علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ نور نے بغیر جھجک کے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ نور، آج تم مجھے حیران کیے جا رہی ہو، اور آپ نے یہ کیوں کہا مجھے آپ سے ہمدردی ہے؟ تو کیا پیار ہے؟ نہیں، مجھے تو آپ سے محبت ہے۔ نور اب کوئی لمحہ اپنی حماقت کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو یقین نہیں؟ یقین ہے نور، مجھے اپنے رب پر یقین ہے نور، میں جانتا تھا وہ میری محبت کے بدلے میں مجھے محبت سے نوازے گا۔ نور نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا۔ نور، مجھے تم سے محبت شادی کے بعد نہیں، نہ ہی شادی سے پہلے ہوئی۔ میری محبت تو برسوں پرانی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ میں جتنا اسے دل میں دبانے کی کوشش کرتا وہ میری روح میں بس گئی۔ علی کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اب حیران ہونے کی باری نور کی تھی جو منہ کھولے علی کے اطراف پر حیران تھی۔ پھر اتنا ڈانٹتے کیوں تھے؟ نور کا سوال سنتے علی مسکرایا۔ وہ تو خود سے جنگ تھی جس کی لپیٹ میں تم لوگ آ جاتے تھے۔ علی نے نور کو کھینچ کر گلے لگایا۔ دروازہ نوک ہوا۔ علی نے نور کو چھوڑا۔ آ جاؤ، کیسے ہیں میرے بچے؟ آغا جان نے دونوں کو پیار کر کے کمرے میں بیٹھ کے بالکل ٹھیک آغا جان، گھر آتے ہی آپ کی پوتی نے ٹھیک کر دیا۔ نور کا چہرے کا رنگ اڑا۔ آغا جان میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، نور کہہ کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ علی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، نور کی دیکھ بھال سے وہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ آج بہت دنوں بعد نور دل سے تیار ہوئی، بلیک کلر کا سوٹ پہنے جس پر سلور کام ہوا تھا، علی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ علی زین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ نور نے نیلم کی ہیلپ سے علی کے لیے خود کھیر بنائی۔ بابا سب ٹھیک ہیں؟ علی کی چوٹ بہتر ہے۔ زین ہال میں بیٹھے ظفر صاحب کو تفصیل بتا رہا تھا۔ بابا کمرے میں جا رہا ہوں، جاؤ میرے بچے آرام کرو، اللہ میرے بچوں پر اپنا کرم کرے۔ علی روم میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ علی خاموشی سے لیٹ گیا۔ نور نماز سے فارغ ہوئی تو علی پر نظر پڑی، وہ نور کو دیکھ رہا تھا۔ نور کنفیوز ہوئی، کیا دیکھ رہے ہیں اپنی؟ نور علی کو علی نور کی طرف بڑھا۔ نور اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ کیا مانگا اللہ سے؟ آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ علی نے قریب آ کر نور کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آج نور نے کوئی مذمت نہیں کی، آخر علی نے نور کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ آمنہ بھابی، عامر کی شادی کر دینی چاہیے۔ صدف کا مشورہ سنتے ہی آمنہ نے حامی بھری۔ ہاں صدف، گھر کا ماحول بہتر ہوگا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ علی جی نور علی، میرا دل کرتا ہے ہم عمرے پہ جائیں تو ٹھیک ہے میری جان، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ کیوں نہیں، ہم دونوں چلیں گے۔ کب میری جان؟ سانس تو لو، انتظام کرتا ہوں۔ علی نے نور کے ماتھے پر پیار کیا اور آفس چلا گیا۔ آج وہ صحن حرم میں کھڑے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ آنسو روا تھے جن کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اپنے ساتھ، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ناول ختم ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔